जी दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको आप ही का यूशो पूरे दिल से मैं खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। दिल खुदा की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है और साथ ही हम दुआ गो हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़रा हफ्ता शहर कराची के लिए बल्कि सूबा सिंध के लिए एक इंतहाई मुश्किल वाला हफ्ता गुज़रा, बिलखुसूस 27 अगस्त 2020। खुदा की रहमत ऐसी बरसी के बरसती गई, लेकिन हमारी नाकिस जिम्मेदारियों के तहत वो रहमत ऐसी जहमत बन गई कि क्या अच्छा एरिया, क्या नीचे वाला एरिया, क्या मैं समझता हूँ किसी भी आप व्यू कर ले, हर जगह मतलब ऐसा एक मंजर हो गया था कि लोगों को कुछ समझ नहीं था आ रहा। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के साथ कनेक्ट हो गए थे कि सिर्फ खुदा ही है जो इस सिचुएशन से निकाल सकता है या इस सिचुएशन को थमा सकता है। आज जो टॉपिक हम शेयर करने जा रहे हैं, इसकी क्यों ज़रूरत आई? ये टॉपिक ऑलरेडी बहुत पहले हमारी लिस्ट में था, लेकिन ये एक ऐसा अब सिचुएशन बन गई है कि जितना जल्दी सीख लें इस बात को उतना ही ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया वर्ड होगा या ये एक नया जुमला होगा कि इसके क्या मतलब है। क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा। आबो हवा मीन्स चेंज। आबो हवा ग्लोबली अगर आप देखें, आप गूगल करके देखें, आप इंटरनेट पर देखें, क्लाइमेट ग्लोबल चेंज देखें, आपको कितने फैक्ट्स एंड फिगर नज़र आ रहे हैं। ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब एक अजीब ही आबो हवा, ना महज मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ बल्कि दुनिया भर की एक अजीब आबो हवा बन रही है। मौसम की बड़ी तेज़ी से तब्दीली हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर बेशुमार किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात हो रहे हैं। और जैसा गुजरा एक्सपीरियंस शहर कराची ने किया, आप सब बाखूबी जानते हैं और हम दुआ गो हैं, दिल से दुआ करते हैं। और आपको भी कहेंगे कि आप उन लोगों के लिए बिलखसूस दुआ करें जिनके अपने इन सारे सिचुएशन में गुजर गए, जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए, जिनके घरों की छतें गिर गई, जिनके घरों के नुकसान हो गए और ऐसी ऐसी चीज़ों के नुकसान हो गए जो उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी कमाई से कितनी मेहनत कर करके उन्होंने इस सारे सामान को बनाया होगा। तो भी हम खुदा की हर हाल में शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने हमें आपको महफूज रखा ताकि हम इस वक्त में सांसें लेकर इस शो को करने वाले हों और आप इस वक्त में सांसें लेकर इस शो को देखने वाले हों। कितना मेहरबान है खुदा, हर हालात में से निकालता है। ख्वाह सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा हमें निकालने की कुव्वत रखता है। तो आज सिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चंद एक पॉइंट बताएंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, और लेकिन जितने भी पॉइंट बताएंगे, एक यूथ होते हुए, एक लीडर होते हुए, एक जवान होते हुए या एक शहरी होते हुए, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि जब आबो हवा चेंज हो रही हो तो हमने उसमें किस तरह आगे बढ़ना है। जब आबो हवा चेंज हो रही हो तो हमारा क्या रद्दमल होना चाहिए ताकि हम अपने शहर को मज़ीद उस लेवल पर ले आएँ ताकि हमारा शहर उन सारी आबो हवा को बर्दाश्त करने के लिए मतलब एक्टिव रहे या हमारे शहर का निज़ाम अच्छा रहे। तो जो जिसने जो करना है तो वो करना है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा भी तो एक फ़र्ज़ है इस शहर में रहते हुए या इस मुल्क में रहते हुए, कहीं भी रहते हुए अपना हिस्सा अदा करना। सो बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगे आप? टॉपिक इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ इतना जो हमने अभी रिसेंटली डिज़ास्टर बर्दाश्त किया है, कितने लोगों ने कितना नुकसान उठाया, तो उसके लिए तो ये टॉपिक आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट है। आई वुड रियली लव दैट लोग इस टॉपिक को सीरियसली लें और इसको सीखें कि हम क्या कर सकते हैं टू इफ़ फर्दर समथिंग हैपन्स लाइक दिस, तो हम क्या कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। यस, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। माशरे में रहते हुए जैसे जैसे माशरा आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे माशरे का माहौल आगे बढ़ रहा है, हमने उसमें रहते हुए एडजस्टमेंट अपने आप को करना है। हम माशरे से तो अलग हो नहीं सकते। हम ये तो कह नहीं ना सकते कि आज अगर यहाँ पर कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं तो हम वहाँ पर चले जाएँ, वहाँ पर ऐसे हो रहे तो वहाँ पर चले जाएँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है। ये सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं या एक शहर की बात नहीं, बल्कि आप अगर warmheart.world.org की वेबसाइट को देखें तो पूरी दुनिया का फिगर वो बता रहे हैं कि किस तरह से दुनिया में आबो हवा चेंज हो रही है और किस तरह से लोगों को नुकसान भी हो सकता है अगर वक्त पर रहते हुए हमने उन चीज़ों को ना रोका या अगर वक्त पर रहते हुए हमने एक शहरी होते हुए अपना हिस्सा अदा ना किया। एरिक के पास चलते हैं। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा गुजरे दिनों। हमने भी मिलकर सर्वाइव किया। जिस सफ़र को निकल रहे थे, जिस रास्ते को निकल रहे थे, हर तरफ पानी ही पानी, मुख्तलिफ लोगों की परेशानियाँ, और बड़ा एक कराची ने सर्वाइव किया और बड़े मुश्किल दिन निकाले। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अगस्टिन, इससे पेशतर के मैं इस सारी बात पर आपको जवाब दूँ इस सवाल पर। और
اس ٹاپک پہ گفتگو کریں سب سے پہلے تو میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا ان کی گزشتہ سفر کے لیے جو PDS کا سفر رہا. ہم نے 100 ایپیسوڈز کو کمپلیٹ کیا اور ہمارے ویورز کا رسپانس بہت ہی اوور ویلمنگ تھا اور بڑی محبت آپ سب نے دکھائی. تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس نئے سفر 100 جو آگے ہم کمپلیٹ کریں گے خدا ان کے فضل سے, اس کا آغاز ہم نے ایک بڑے ہی کریٹیکل ٹاپک کے ساتھ شروع کیا ہے جو کہ ہے کلائمیٹ چینج. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیے کیسی کرنی خدا ان کی کہ اس ٹاپک سے پہلے ہم نے ایک بڑے کام کو کلائمیٹ کے تجربہ کیا ہے. یعنی جب بارش ہوئی اور یہ سارے بات جو آپ کر رہے تھے کہ جہاں کہیں نکل رہے تھے صرف پانی اور فلڈنگ تھی کہ نکلنا مشکل ہو گیا تھا. تو بالکل آپ نے جیسی بات پہلے کی اور برٹنی نے جیسا کہا کہ کلائمیٹ چینج یہ ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے, یہ کوئی کسی ایک شہر یا ایک ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. اور مزید آگے بات بھی کریں گے, بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے خداوند کے تابع رہنا ہے فرسٹ آف آل, کیونکہ خداوند یہ جو ہر ایک شے کو وجود میں لاتا ہے, یا چیزیں جو بھی زمین اور آسمان پر ہوتی ہیں, جو بھی کام ہوتے ہیں وہ خداوند کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور کلام بتاتا ہے, کلام میں لکھا ہے خداوند ہواؤں کو ان کی سمت بتاتا ہے کہ انہیں کہاں کو جانا ہے. خداوند بادلوں کو بھرتا ہے اور خوب برساتا ہے. خداوند بجلیوں کو ان کی راہ بتاتا ہے کہ انہیں کہاں کو پڑنا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز بھی جو ہوتے ہیں خداوند کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں خداوند کے تابع رہنا اور اپنی زندگی کے لیے شکر کرنا ہے, اور پھر اسی سے راہ مانگنا ہے کہ وہ کس طرح ہمیں سروائیو کرنا سکھائے گا اور بتائے گا کہ ہمیں مشکل راہوں سے کس طرح گزرنا اور نکلنا. اور رہی بات ڈیزاسٹر کی جو ہم نے فیس کیا اپنے شہر میں, وہ یقیناً ایک برے نظام کی وجہ سے تھا. ہمارے لیڈرز کی وہ کہہ سکتے ہیں نااہلی کا سبب کہہ سکتے ہیں, یا ناقص کاموں کو پوری طرح سے نہیں کیا گیا یہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ سڑکیں ایسی نظر آئیں جن میں جو کہ ابھی بالکل ریسنٹلی بنی تھی, میں نے کچھ ہی دن پہلے دیکھا ریسنٹلی وہ سڑک بنی ہے اور اس کے اندر اتنا بڑا کھڈا تھا کہ وہ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں صدیوں پرانی سڑک ہے جو خراب ہوئی ہے, کیونکہ اس کو بنایا پلان کر کے نہیں گیا, اسی لیے اس کے ساتھ یہ ہوا. اسی طرح پورے شہر کا حال ہے, جب سڑک ڈالی جاتی ہے تو صرف سڑک ڈالی جاتی ہے, یہ اس پہ انالیسس کر کے نہیں دیکھا جاتا کہ نیچے کون سی لائنز ہیں یا نیچے کس طرح کا اس کی صورتحال ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا, کسی کنٹری میں اس طرح سے وہ کچھ تعمیراتی کام کر رہے تھے روڈز پر اور کچھ بنا رہے تھے, تو اس سے پیشتر کہ وہ اس کام کو کرتے ہوئے انہوں نے اس سارے جگہ کا, اس محل وقوع کا انالیسس کیا کہ زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں موجود ہیں, کون سی لائنز ہیں اور کس طرح کی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے کام شروع کیا اور جو چیزیں پرانی تھی جن کو ٹھیک کرنا تھا پہلے انہوں نے ان کو ٹھیک کیا اور پھر بعد میں اوپر سڑک ڈالی اور چیزیں بنائی. تو ہمارے یہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اگر سڑک پہ کھڈا ہے اور وہ صحیح کرنا ہے تو وہ وہی صحیح کیا جاتا ہے. کچھ عرصے بعد جب دباؤ یا بارش یا کچھ آتی ہے تو نیچے جو پہلے سے خرابیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ صحیح نہیں کی گئی ہوتی, وہ ایک کھڈے کا وہ صورت اختیار کر لیتی ہے اور بہت سارا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. یس ڈیفینیٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بدقسمتی سے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے میڈیا پر, تو ہم تو اس طرف نہیں جائیں گے, لیکن ہم ضرور یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک شہری ہوتے ہوئے اگر ہم پاکستان کو یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اس کو اپنا گھر کہتے ہیں, تو کوئی کسی کی بھی میں سمجھتا ہوں اگر میرا گھر گندا ہے تو مجھے تو برداشت نہیں ہوگا اگر ہمارا گھر گندا ہو. ہم 14 اگست پر بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایک اسی بھی مشکل حالات میں ہماری کیا ذمہ داری, کس طرح ہم سیف رہ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو آگے بڑھنے کا وسیلہ بھی بن سکتے ہیں. اگرچہ وہی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کے پوچھنے سے پہلے جواب اس کا دیا ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا کہ وہ جگہ گندی ہو. تو اگر تو یہ شہر اور یہ ملک میرا گھر ہے تو میری ذمہ داری ہے فرسٹ آف آل کہ میں اسے خوبصورت اور اچھا رکھوں. جس جگہ پر میں رہتا ہوں اس جگہ کے ارد گرد جو بھی ساری جگہ ہیں وہ میرا گھر ہے, وہ میرے رہنے کی جگہ, میرے گزرنے اور چلنے پھرنے کی جگہ ہے. تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے صاف اور اچھا کیا جائے. اور باقی جو لوگ یا ہم سب جہاں رہتے ہیں, تو یہی اس کا جواب ہے. سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھائی کو اور خوبصورتی کو تو پہلے آغاز خود ہی کرنا پڑے گا. اور اچھا ایک رول جو ہم ادا کر سکتے ہیں وہ یہی کہ جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اسے منع کریں, اور پہلے اول تو خود تجربہ کریں ان چیزوں کو. پہلے تو کچھ خود اچھائی کو کریں اور پھر دوسروں کو بھی کاؤنسل کرنے والے بنیں. یس ڈیفینیٹلی, ایک قدم پہلے خود بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے کرے تو مثال پہلے بن لے. برٹنی آپ کے پاس آتا ہوں, کتنا ضروری ہے ایک اچھے ماحول میں اپنا حصہ ادا کرنا؟ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے بچوں کو ایک پراپر انوائرمنٹ دینا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اپنے گھر کا انوائرمنٹ صاف رکھتے ہیں, اگر ہم اپنا گھر ایک سراؤنڈنگ ہماری بہت اچھی, ہمارا انٹرنل ایریا اچھا ہے, اور اگر ہم گھر سے باہر قدم رکھیں اور ہر جگہ اسمیل ہو یا پھر کچرا ہو تو ایک بہت ہی الگ امپریشن پڑتا ہے. مطلب جو اندر سے بچہ باہر نکلے گا بولے گا یا یہ تو آلریڈی گندا, اس کو اور گندا کرو. سو دا تھنگ از, اگر آپ اپنے گھر کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کر سکتے ہو, صاف کر سکتے ہو, تو وائی ناٹ یور آؤٹ سائڈ. آپ اس کو کلین کریں. آپ ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی خود لگ جائیں, آپ کسی کو ہائر کر لیں کہ وہ آپ کے لیے کر لیں. ساتھ ساتھ آپ ہائر کریں, آپ پلانٹ کرنا شروع کریں, آپ ٹریز پلانٹ کریں, پودے چھوٹے چھوٹے پلانٹ کریں تاکہ آپ کو آکسیجن پراپر ملے. جتنی آپ کی آب و ہوا صاف ہوگی اتنا ہی آپ کے لیے بیٹر ہے.
بٹ اگر ہم یہ سب نہیں ٹرائی کر سکتے تو ہمارے لیے ایک پراپر ایریا, ایک لیونگ ایریا بھی صاف نہیں ہو سکتا. نو میٹر ہاؤ کلین وی آر فرام آور سیلف, اگر ہمارا آؤٹ سائڈ کلین نہیں ہے تو وی آر ناٹ بیٹر. ابھی تو جو تجربہ کار ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسی ہوا پاکستان کی چینج ہوئی ہے, یہ تو سال ہر سال اب یہ پروسیس چلے گا کہ اتنی تیز بارشوں کا پروسیس رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں جب ہم گلوبل ایرک وارمنگ کی بات کریں, جب ہم ریسرچ کریں تو ایک یہ بھی بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس شہر میں بہت زیادہ پولوشن ہوتا ہے یا جس شہر میں دھواں بہت زیادہ اٹھتا ہے اس کے لیے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں, زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے, کس طرح ہم ماحول کو چینج کرنے میں اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں؟ اگرچہ پہلی بات ہے, آپ یا میں گاڑیاں تو کم کر نہیں سکتے, پولیوشن کم نہیں کر سکتے, صاف سی بات ہے. پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہم کر سکتے ہیں. وہی بات کہ جب کسی شخص میں کوئی بیماری ملتی ہے تو اس بندے کو نہیں مارتے, بلکہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اسے ادویات دی جاتی ہیں, اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ کس طرح تم اس پہ قابو پا سکتے ہو. تو یہی ہے, جو پولیوشن ہے وہ تو ہو رہی ہے کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے, لوگ زیادہ ہیں, ٹریول زیادہ ہے, ہمارے پاس وہیکلز بہت سارے ہیں, ہر ایک گھر میں گاڑی یا بائکس تو ہیں ہی. تو پولیوشن اس سے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ ہمارے روڈز پہ جائیں تو زیادہ پولیوشن وہیں پر ہے کیونکہ دھواں ہوتا ہے, فیکٹریز کا دھواں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کنٹرول کرتے ہیں ہمارے ٹریز اور گرینری ہوتا کیا کہ یہ سارا نائٹروجن اور سارا جو یہ پولیوشن ہے نا وہ جذب کرتا ہے اور آکسیجن کو ریلیز کرتا ہے, جو کہ ہماری ہی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور جب گرینری جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ کبھی بیٹھ کے دیکھیں, وہاں ٹھنڈک اور اچھا محسوس ہوتا ہے, سانس لینے میں بڑا سکون ملتا ہے اور بڑی اچھی طرح سانس لے سکتے ہیں آپ. تو وہی کہہ رہے ہیں, یہ نہیں پھر سے کہہ رہا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکل کے یہ کریں وہ کریں, جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آپ اپنے گھروں کے باہر کے ماحول کو اچھا کریں. ایک اگر سب نے میں نے ذمہ داری اٹھا لی اور اس کے بعد ایرک نے قدم بڑھا لیا, اس کے بعد برٹنی نے قدم بڑھا لیا, تو ہم اپنے گھروں سے ہی آغاز کر لیں گے نا, تو ہمیں دیکھ دیکھ کے بہت سارے اور ایسے لوگ آ جائیں گے. گھر میں سے ایک کوئی ایسا لیڈر نکل جائے گا کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے, اپنے گھر کو کلین رکھے. اور جب ایسا کرتے کرتے پورا معاشرے میں اگر یہ بات پھیل گئی تو سوچیں کہاں تک یہ بات چلی جائے گی. ایک چھوٹی سی سوچ کہاں تک بڑے کام کو کر دے گی. باتیں تو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اور جب مشکلیں آ جاتی ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے پھر تو باتیں بھی نہ کرے بلکہ جو مشکل میں ہے ان کا صرف ساتھ دیں. یہ جو سچویشن ابھی گزرے دنوں بن گئی تھی, اس میں بے حد ضروری ہے جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو دل سے سلام کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, جو لوگوں کے پاس جا کر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں یا ان کو کسی بھی قسم سے سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی یہ کہیں گے اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا سکتے تو آپ ضرور ان کو پانی پلائیں. آپ کسی کے لیے دعا کریں, آپ بس اپنا آپ کو اس لائق بنائیں کہ اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خدا نے آپ کو اس لائق بنایا, تو آپ کسی کو سپورٹ کریں, کسی کی مضبوطی کریں. اور صرف مضبوطی نہ کریں بلکہ دوسروں کو بتائیں بھی کہ اس سارے سچویشن میں اب ہم نے کیسے مضبوط رہنا ہے. کلائمیٹ چینج تو پوری دنیا کا ہو رہا ہے اور یہ تو میں سمجھتا ہوں ماحول میں بات آگے بڑھے گی. ابھی تو آنے والے سالوں میں ہم بہت ساری مزید چینجز کو دیکھیں گے جو معاشرے میں, جو آب و ہوا میں ہمیں نظر آئے گی, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہونے کا خدشہ ہے. ساری ویب سائٹس پر اور انٹرنیٹ پر اس کی بہت ساری ریسرچ ڈاکٹرز نے اور جو موسمیات سے جو تعلق جن کا ہے انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. تو بس یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنا حصہ ادا کریں, اپنے آپ کو اس لائق بنائیں. حکومت کو بعد میں دیکھیں, پہلے خود دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں. چھوٹا کریں لیکن اچھا کام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے. ہمارے معاشرے سے میں سمجھتا ہوں ایسا اسٹرانگ ہو جائے کہ جیسی بھی آب و ہوا آئے ہم سروائیو کرنے والے ہوں, ہمارا معاشرہ ہمارا شہر سروائیو کرنے والا ہو. تو جیسا کہ ہم نے بتایا ہم اسپرچل طور پر بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک لیڈر ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں بڑے طوفان اٹھتے ہیں یا بڑے میں سمجھتا ہوں آب و ہوا ہماری زندگیوں کی بدلتی ہے, تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ذرا اچھی طرح ہم بڑھ جائیں یا اس طرف بڑھ جائیں جہاں پر ہماری پروٹیکشن ہے. آپ لے کر جا رہے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف. بالکل اگسٹن, بڑا ضروری ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا کے جو آب و ہوا ہے وہ تو تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن ہمارے انر پرسن میں بھی بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. ہمارے روحانی عالم میں ہمارے کلائمیٹ بھی چینج ہوتے ہیں انسان کے موڈ کے, تو کلام مقدس کے ذریعے سے سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور سیکھتے ہیں. جی دوستو, ایک مرتبہ پھر پورے اپنے دل سے آج بائی دا گریس آف گاڈ 101 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. ایک سفر ہم نے 100 ایپیسوڈ کا کمپلیٹ کیا, ابھی اگلے سفر کا آج پہلا ایپیسوڈ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے بڑے ہی بابرکت لیڈر جو پی ڈی ایس کے بالکل سٹارٹ کے ایپیسوڈ میں آئے تھے. یہ ایک یوتھ کے لیے انسپائریشن ہے, یوتھ کے لیے موٹیویشن لیڈر ہیں, اور میں بڑی شکر گزاری کرتا ہوں خدا نے ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں ایسے خادم دین کو رکھا ہوا ہے جو یوتھ کے لیے ایک درد رکھتے ہیں, نہ محض یوتھ کے لیے بلکہ اپنی کلیسیاؤں کے لیے ایسا درد رکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اپنی کلیسیا کو آگے بڑھانے میں اپنا اچھا حصہ ادا کر رہے ہیں. بہت ساری مل کر باتیں کریں, لیکن پہلے ملاقات کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں ہمارے سیٹ پر عالی جناب پاسٹر نتھین اقبال کو. پاری صاحب, ہم دل سے آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ اگسٹن بھائی, خدا ان کی تعریف ہو. ایک بار پھر خدا نے موقع دیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا, اور خاص طور پر اس پلیٹ فارم پر پورے دل سے آئی ایم سو ہیپی. ایک بار پھر خدا نے اس پلیٹ فارم کا دروازہ میرے لیے کھولا. آپ نے ابھی کہا کہ
شروع کا جو ایپیسوڈ تھے بالکل ایسا ایپیسوڈ 9 یا 10 میں آتے ہیں. ہاں میں اس میں آیا جی لیکن ابھی 101 یس سو نئے ایک سیگمنٹ میں بالکل ایسا پہلی بار نئے سفر کا آغاز ہی آپ کے ساتھ کرتے. تو پاری صاحب آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب روحانی زندگی کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, جب ہم خدمت میں آگے بڑھتے ہیں تو ممکن ہے بار بار مختلف طوفان ہماری زندگی میں آتے ہیں, تو ان طوفانوں میں پھر کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چینجز جو ہیں یہ دنیا کا ایک رول ہے, اصول ہے, ایک لا ہے. چینجز آتی ہی آتی ہے. آپ اپنی زندگی میں ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ چینج نہ ہو. خدا نے یہ رول بنا دیا زمین پر, یہ لا ہے. فار ایگزامپل جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ فرق تھے, بالکل ایسا, اور سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے وقت گزرا آپ چینج ہوتے رہے. اپنی مرضی سے آپ بالکل اسی شکل و صورت میں نہیں رہ سکتے جس شکل و صورت میں آپ پیدا ہوئے تھے. بالکل ایسا, چینج. یس. سو پہننا اوڑھنا چینج, کھانا پینا چینج, اور اسی طرح پوری دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں وہ چینج ہیں. تو خدا کی شکر گزاری ہو, خدا اس چینج میں ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ چینجز آتی رہیں لیکن ہم اپنے اندر کے ماحول کو چینج نہ کریں. فرق اس وقت پڑتا ہے, باہر کے ماحول سے چینج آنے میں فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہمارے اندر کا انوائرمنٹ اور موسم چینج ہوتا ہے. واہ, بڑے سیکھنے والی بات. اور اگر اندر کا موسم خدا کے ساتھ جڑا رہے, سیم رہے, تو پھر ہم حالات پر غالب آ سکتے ہیں. واہ, بہت اچھی بات. موسموں پر غالب آ سکتے ہیں, مشکلات پر غالب آ سکتے ہیں, طوفانوں پر غالب آ سکتے ہیں, طوفانوں میں سے نکل سکتے ہیں, کیونکہ نکالنے والی ذات بہت بڑی ہے. پہاڑ بڑے نہیں ہو سکتے لیکن پہاڑوں کو ہٹانے والی ذات بہت بڑی ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرتے. مجھے یہ بتائیں کہ ممکن ہے طوفان تو بار بار آئیں گے. اگر آپ کسی اچھے سفر میں جا رہے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے ہماری جو جنگ ہے وہ خون و گوشت سے تو ہے نہیں, تو جس سے ہماری جنگ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم بڑی اچھی طرح اس ٹریک میں آگے بڑھیں جو ہمارا ایکچوئل میں راستہ ہے. اس میں ممکن ہے بار بار ہم گریں گے, وہ مختلف صورتوں میں آ سکتی ہیں. تو کون سے اعمال پھر ہمیں اپنانے چاہیے کہ ہم محفوظ رہیں اور اس طرف ہی جائیں جس طرف ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اکثر اپنے پیغامات میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم جو انسان ہیں نا, ہم اپنی طاقت سے, روحانی طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے. بالکل سچی بات. اگر آپ نے روحانی طاقتوں سے فائٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو بھی کوئی روحانی مددگار چاہیے. واہ, بالکل سچی بات, بالکل. کیونکہ روح سے روح ہی لڑ سکتی ہے, بدن روح سے نہیں لڑ سکتا. اس لیے خدا کی شکر گزاری ہو کہ خدا نے ہمیں ہولی اسپرٹ دیا, پاک روح دیا, دوسرا مددگار دیا, روح القدس دیا. وہ ہی روحانی طاقتوں سے فائٹ کر سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یسوع نے ہمیں دے دیا ہے اور ہمارے اندر دے دیا ہے اور ہمارے ساتھ دے دیا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, وہ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ابد تک. ابد تک کا مطلب جب تک میں اور آپ زندہ ہیں, ہم زمین پر زندہ ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں, روح القدس ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ. اگر روح القدس اندر رہے گا, یعنی میں رکھوں گا, یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خدا نے ہر انسان کو جو ہے نا اس کی اپنی مرضی دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ میری اور آپ کی مرضی ہے, ورنہ ہمارے برے کاموں سے روح القدس رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. سو اگر ہم اسے رنجیدہ نہ کریں تو وہ سٹل ہمارے اندر اور ہمارے ساتھ قائم رہے گا. تو مجھے اور آپ کو اس کنڈیشن میں روحانی طاقتوں سے اور حالات سے اور کلائمیٹ سے لڑنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اور نہ صرف لڑیں گے بلکہ جیتیں گے, فتح پائیں گے. ٹھیک ہے جی. سو کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے یہ آپ نے پوچھا. سب سے پہلے تو آپ کو روح القدس میں قائم رہنا ہوگا, اور روح القدس آپ کو بائبل سے انسٹرکشنز دیتا رہے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. میں آپ کو ایک زبردست پرانے عہد نامہ سے ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں. یہودا کا جو قبیلہ تھا اس کا ایک بادشاہ تھا یہوشفت. یہوشفت کو ایک بیڈ نیوز ملی کہ بہت بڑا ایک انبوا, ایک ملٹیٹیوڈ, ایک بہت بڑا ایک گروہ جو ہے 2 بادشاہوں پر مشتمل اپنی فوجوں کے ساتھ وہ تجھ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے یہوشفت کو جب یہ خبر ملی, لکھا ہے وہ ڈرا. لیکن آگے پتہ کیا لکھا ہے,
صرف ڈرتا ہی نہیں رہا, لکھا وہ خدا کا طالب ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ حالات میرے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں, موسم میرے اگینسٹ ہوتے جا رہے ہیں, مشکلات بڑھ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں میری طرف تیزی سے آ رہی ہیں, تو انسان ہوتے ہوئے خوف زدہ ہو گیا. بڑے بڑے خادم ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے نبی خوف زدہ ہوئے. یہ بادشاہ خوف زدہ ضرور ہوا لیکن خوف میں مبتلا نہ رہا, بلکہ اس نے پہلا کام یہ کیا جو آج مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے, یہ خدا کا طالب ہوا. اس کی آنکھیں خدا کی طرف لگ گئی, کسی منسٹر کی طرف نہیں. صحیح بات ہے. کسی اور بڑے انسان کی طرف نہیں. ہاں یہ لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں, خدا ان کو یوز کر سکتا ہے ہمارے لیے, بری بات نہیں ہے, لیکن میں ہی سمجھتا ہوں ان سے پہلے اگر میری نظر خداوند پر لگ جائے, میں خداوند کا طالب ہو جاؤں, تو کام بڑا آسان ہو جائے گا. پہلی بات یہ خدا کا طالب ہو گیا. جب یہ خدا کا طالب ہو گیا تو خدا نے پھر اس سے بات کی کہ لوگوں کو جمع کر. اس نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے پورے یہودا کو بتا دیا کہ لوگ ہمارے اگینسٹ آ رہے ہیں, ہم سے لڑنے آ رہے ہیں, ہم بہت تھوڑے سے ہیں, اور وہ 2 بادشاہ ہیں. 2 بادشاہوں کا مطلب ان دونوں کی فوجیں, ان کے جوان, تو ہم اس کے حساب سے بہت کم ہیں. تو وہاں پر لکھا ہے کہ یزریل ایک شخص تھا. جب یہ سارے جمع تھے اور آپس میں گفتگو, یزریل پر روح القدس نازل ہوا اور اس نے نبوت کرنا شروع کر دی. اور نبوت کیا کی؟ اس نے کہا ہے بادشاہ خداوند فرماتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ, تم اس بڑے انبوا سے نہ ڈرو, تم اس زیادہ فوجوں سے, دونوں بادشاہوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. I'm with you. خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. بس تم کیا کرو گے؟ جب وہ تمہارے بالکل قریب آ جائیں گے, تم نے پرستش کرنی ہے, حسن تقدس کے مطابق تم نے میری حمد کرنی ہے, تم نے پریز اینڈ ورشپ کرنی ہے, اور میں ان کو خود دیکھ لوں گا. امیجن کیجئے آپ, ایک طرف بھالے, تلواریں اور جناب نیزے اور خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لیس فوجیں آ رہی ہیں, دوسری طرف ان کے پاس کیا ہے؟ ڈھولک, ہارمونیم, طبلہ, گٹار. یہ کوئی مقابلہ ہے ان ہتھیاروں کا اور انسانی سوچ سے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح بات ہے. انسانی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے تو بے وقوف ہیں. بالکل ایسا. وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے جا رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں. بالکل ایسا. کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ بہت قریب آ گئے, انہوں نے خدا کی انسٹرکشن کے مطابق, ہدایت کے مطابق انہوں نے وہی کیا. اچھا, ان میں سمجھدار لوگ بھی تھے, حکمت والے لوگ بھی, کہہ سکتے تھے کہ بھائیو کچھ ہتھیار کا بھی انتظام کرو. صحیح بات ہے. ڈھولک سے کام نہیں چلے گا. وہ ہم پہ تیر چلائے, ہم ڈھولک آگے کریں گے, ہم ہارمونیم آگے کریں گے. بالکل ایسا. بٹ خدا نے جو کہا, یس, انہوں نے کہا اپنی حکمت کو ایک سائڈ پہ رکھ دو, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی کوالیفیکیشن کو, اپنے تجربات کو, ایکسپیرینس کو ایک طرف رکھ دو, آؤ وہ کرتے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. واو. لکھا مکین والوں کو خدا نے مار دیا, یعنی جو چوکیوں میں, مورچوں میں بیٹھے ہوئے, خدا نے ان کو بھی مار دیا. انہوں نے کوئی فائٹ نہیں کی, انہوں نے وہ کیا جو خدا نے ان کو کہا. سو یہ وہ وقت اور موسم ہے جس میں کلام میں سے بات کرنی ہے, دنیا کو بتانا. یس یس. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے لنکنگ ٹیسٹ پہ یہی کی کہ آج لوگ حکومت کو بہت بہت بڑے جملے ادا کر کے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے بہت بڑے جملے ادا ہونے سے حکومت سن لے گی, یا وہ عہدے داران سن لیں گے, ہم بہت غصے سے بولیں گے, یا ہم گالی گلوچ کریں گے, یا وہ زبان یوز کریں گے جو کرنی نہیں چاہیے. اگر وہ زبان کریں گے تو شاید ہمارا روب دیکھ کر یا ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کو اب تو عوام بڑے غصے میں آ گئی, شاید سن لیں گے. لیکن ہم نے یہی بتایا کہ جو خدا کر سکتا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, بھلے ہمارے کتنا بھی رتبہ ہو, ہم میں کیسی بھی قوت ہو, جو کام وہ کر سکتا ہے وہ صرف وہی کر سکتا ہے. اور آپ کی والی بات کہ اچھا ہے کہ ہم مالک کو جا کے بتا دیں, اپنا آپ بھی مالک کو دے دیں تاکہ مالک ہمارے راستوں کو اچھا بنائے. ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر. بہت کچھ میں نے خود سیکھا اور میرا ایمان ہے بہت کچھ ہمارے آپ کے وسیلہ سے دوستوں نے سیکھا. دوستوں امید ہے اس سیگمنٹ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا. اپنا بہت خیال رکھیں, ملاقات کرتے ہیں آپ سے مین گیسٹ پر. ویلکم بیک ویورز. یقیناً آپ نے سیگمنٹ کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی اور ہمارے گیسٹ کے وسیلہ سے بہت ساری باتوں کو سیکھا ہوگا. اگسٹن بڑا مزہ آ رہا تھا اس سیگمنٹ میں اور بڑی ساری باتوں کو ہم نے سیکھا. میرے ذہن میں جو بات ہے اور جو میں نے تجربہ کی اپنی روحانی زندگی میں وہ یہ کہ اگسٹن جب ہم زمین پر دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے, کبھی آپ دونوں نے تجربہ کیا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے کا وقت کیسا ہوتا ہے زمین پہ, یا ہمارے علاقے میں جب بارش ہو رہی ہے ہمارے شہر میں تو کیسا ماحول کریٹ ہوا تھا؟ ایک بہت زیادہ حبس ہو رہی ہوتی ہے, ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے تھوڑی خاموشی اور گرمی ہے اور وہ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, مطلب ایک اچھا لیول ہوتا ہے اس گرمی اور اس حبس کا, اور پھر بادل برستے ہیں. اگسٹن اگر ہم اسٹڈی کریں نا, گوگل پہ جا کر ہمارے ویورز سرچ کر سکتے ہیں, پریسیپیٹیشن لیول ہوتا ہے
बारिश तब तक नहीं बरसती जब तक कि प्रेसिपिटेशन लेवल्स जो है ना मीट ना करें। प्रेसिपिटेशन लेवल में टेम्परेचर आता है और हवा का रुख, ये सारी चीज़ें मिलती है और एक प्रेसिपिटेशन लेवल बनता है। और जो हब्स होती है ना, बादल देखें बारिश के भरे रहते हैं, बादल होता ही पानी से बना होता है, और जो बारिश के बादल होते हैं वो हमेशा भरे रहते हैं और वो ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन बरसते उस शहर या उस इलाका पर है जहाँ का प्रेसिपिटेशन लेवल उन बादलों के लेवल्स को मीट करे। और जिस शहर में या जिस जगह पर वही गर्मी और वही प्रेसिपिटेशन का लेवल होता है वहाँ बादल बरसते हैं। अगर हम बात करें बिब्लिकल और रूहानी एस्पेक्ट से, हमारी ज़िंदगी में भी तब तक बरकत के बादल बरसते नहीं जब तक कि हमारी दुआओं का प्रेसिपिटेशन लेवल मीट ना करे। खुदा के बरकत के बादल और रूह के रूहानी मसा के बादल हमेशा हमारी ज़िंदगी से गुजरते हैं, हमेशा हम उस वक्त से भी गुजरते हैं, लेकिन बरकत बरसती और रूह का मसा तभी बरसता हमारी ज़िंदगी में जब हमारी ज़िंदगी से दुआओं का बुगार और वो गर्मी उठती है और आसमान तक पहुँचती है। जब तक कि हमारी दुआओं और हमारी रियाजत, हमारा खुदा के साथ वक्त गुजारने का वो जो लेवल है वो खुदा तक नहीं पहुँचता, तब तक वो बादल नहीं बरसते। तो व्यूअर्स, बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह बारिश होने से पहले एक हब्स होती है, एक माहौल क्रिएट हुआ होता है, इसी तरह खुदावन से बरकतें रिसीव करने के लिए और खुदावन के रूह के उस बादल से तर होने के लिए, बारिश के बादल से तर होने के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों में भी इसी तरह दुआओं का, हमारी रियाजत का लेवल हो। और हम समटाइम मैं समझता हूँ जो वक्त बारिश के पहले का वक्त होता है उसमें हम देखें जो बदनी तौर पर तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन समटाइम स्पिरिचुअल तौर पर भी हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम रुख चेंज कर लेते हैं, हम उस समझते हैं कि बस बड़ा मुश्किल सी मुझे हो रही है कि मैं बेयर करूँ या बर्दाश्त करूँ, हालांकि आजमाइश के बाद ही एक हम बार सीखते हैं कि एक बड़ी बदहाली और बड़ी तब्दीली आती है, लेकिन वो आजमाइश वाला पीरियड हम समटाइम हमारे लिए बड़ा मुश्किल कठिन हो जाता है। हम अपने रुख को चेंज कर लेते हैं, हम ट्रैक को चेंज कर लेते हैं जहाँ पर हमें आसानी मिल जाती है। हम समटाइम प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी नहीं रहते, या हमें लगता है कि पहाड़ इतने बड़े आ गए अब तो नामुमकिन सी बात है कि मेरे लिए कुछ अच्छाई हो, लेकिन वही आपकी वाली बात है, जब वो मीट कर जाएंगे, हमारा लेवल मीट कर जाएगा, तो उसके बाद जो बरसेगी चीज़ें तो वो हमें फिर रिस्टोर करेगी। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक जाते जाते एक सवाल आपको भी दे रहे हैं, हम भी चंद एक पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये हमारा सवाल नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर अभी बड़ी मैं समझता हूँ वायरल हुई है, लोग इस पर बात कर रहे हैं कि क्या हम वापस से अपनी गलियों को, अपने एरियाज़ को ऐसा कर सकते हैं। अरे 2 मिनट है, प्लीज़ बताएं इसके बारे में। बिल्कुल अगस्टिन, ये मुश्किल नहीं है बल्कि एक मुहिम है जिसका आगाज़ एक इंसान खुद कर सकता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि इमरान खान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने प्लांटेशन का ना एक मुहिम चलाई थी और बहुत सारे उन्होंने दरख्त लगाए थे। और बड़े ही अफसोस की बात है, एक बड़े ग्रोह ने मिलकर, आदमियों के और बच्चों और बड़ों जवानों के ग्रोह ने जाकर उस सारी प्लांटेड ट्रीज को उखाड़ दिया, और न जाने क्या सबब था, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने उज़र उठाया और उसको सारे को तबाह कर दिया। और एक बड़ी वो तादाद में दरख्त लगाए गए थे जो कि प्लान किया गया था कि वो फिर शहरों में वहाँ से उखाड़ कर जब वो अच्छी जड़ पकड़ लेंगे या ग्रोथ होगी, उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो उनको शहरों में जाकर प्लांट किया जाएगा और लगा दिया जाएगा। तो इस मुहिम के आड़े भी इंसान खुद आ रहा है और मुहिम का आगाज़ भी खुद कर रहे हैं। तो अपनी सोच के सिमत को तब्दील करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप देखें कि आप कर क्या रहे हैं, आप ये सोचें कि जो चीज़ आपके फ़ायदे की है, जो आपके नुकसान की नहीं, आप उसको प्रमोट करें, ना कि किसी एक से सुन के नुकसान की बात को आप उस एक चीज़ को ही नुकसान बना दें और दूसरों के नुकसान का सबब बने। तो सोच की सिमत का तब्दील होना बड़ा ज़रूरी है। और सोच बदल जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ने में बड़ी आसानी होगी। बात ही आगाज़ ही सोच से होता है। सोच अगर आपने तहैया कुछ कर लेना कि मैंने बदलाव लाना है, तो फिर उसके बाद मुश्किलें जैसी भी हों, आपकी सोच बनी हुई है कि बस मैंने अच्छा करना है तो मैंने अच्छा करना है, तो फिर से कह रहे हैं भैया, इसको हम सिर्फ मुल्क नहीं कहते बल्कि इसको हम अपना घर भी कहते हैं। तो घर को अच्छा बनाने में अपना अच्छा हिस्सा अदा करें। हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, हुकूमत के लिए भी दुआ करें, या उन ओहदेदारान के लिए दुआ करें जिनको ये जिम्मेदारी मिली हुई है कि खुदा उनके दिलों को ऐसा करे ताकि वो बड़े सीरियस नोट पर हमारे मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें, ताकि ये मुल्क तरक्की की तरफ आगे बढ़े। अगर आप हमें ज़रूर इसके मुताल्लिक कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज आप कर सकते हैं इस एपिसोड का रिव्यू हमें देने के लिए, यूट्यूब पर हमें कमेंट बॉक्स में करें, फेसबुक पर हमें कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ज़रूर फेसबुक के पेज को लाइक करें, यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम मिलकर इस सीखने सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इसी तरह हम मिलकर अपने माशरे में अपना एक अच्छा हिस्सा अदा करने वाले हों। हमारी आपके लिए दिल से दुआ है, आप इसी तरह मसीह में हंसते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, वो भी अपने पूरे दिल से। हमें इस शो से दे इजाज़त जिसका नाम है पूरे दिल से।